बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज के प्रोग्राम में नाजरीन हम बात करेंगे पीटीआई हुकूमत के 3 साल मुकम्मल होने के हवाले से। इन 3 सालों में हुकूमत की कारकर्दगी क्या रही? हुकूमत खुद तो अपनी कामयाबियों का जश्न मना रही है, मगर क्या वो तमाम वादे जो अवाम से किए गए थे पाया तकमील को पहुँचे? पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी की वज़ीर आज़म खुद तारीफ़ करते नज़र आ रहे हैं, बाकी सबको ये हुस्न कारकर्दगी नज़र क्यों नहीं आ रही? इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका मैं आपसे तारुफ करवाता, जो मोमना वहीद साहिब हैं, MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। इनके साथ हमें ज्वाइन किया है मिर्ज़ा जावेद साहब ने, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है, MP हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जावेद साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी आ रही। जी जावेद साहब, मुझे बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत ने वज़ीर आज़म इमरान खान ने धरने के दिनों में, इलेक्शन के दिनों में क्या जितने वादे अवाम से किए गए थे, आप समझते हैं वो तमाम वादे पूरे हो गए? बिल्कुल इनके वादे पूरे हो गए हैं। आपको नजर आ रहा है, इन्होंने वादे किए थे कि मैं किसी गरीब को नहीं छोड़ूंगा। अगर आपको आज कोई गरीब नजर आ रहा है, गरीब खुदकशियां कर रहे हैं, गरीब। आप बता दें, लाहौर में कूड़े करकट के ढेर लगे हुए हैं, कारखाने बंद हो चुके हैं, लंगर खाने खुल चुके हैं, तो इनके वादे पूरे हो चुके हैं। क्योंकि इन्होंने वादे ऐसे किए थे सब्ज बाग दिखाने वाले। तो जो सब्ज बाग होता है ना, वो वादे ऐसे ही होते हैं। वो तहरीरी तौर पे अमली तौर पे उन वादों का कोई असर नहीं होता। इन्होंने 3 साल पूरे कर लिए हैं, 3 साल इन्होंने पूरे कर लिए हैं। और आज जो महंगाई का जिन है ना, ये बेकाबू हो चुका है। आप घी की कीमत देखें, 175 पैसे 350 रुपए हो चुकी है। गरीब आदमी 15,000 रुपए में भाईजान कैसे गुजारा करेगा? इन्होंने तो बिजली के बिल जलाए थे, वो भी वादे में था कि मैं ये महंगाई नहीं होने दूंगा। अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो हुक्मरान चोर होगा। तो आज हम किसको चोर कहें, किसको तलाश करें? आप बता दें मुझे। तो ये इनके सिर्फ सब्ज बाग थे, अब ये अवाम को सब्ज बाग नजर आ चुके हैं। अब इंशाल्लाह आप देखोगे कि जब ये इलेक्शन में आएंगे तो पहले वाली सब्ज बाग दिखाएंगे। अमली तौर पे इनके पास कुछ भी नहीं है। जावेद साहब, आपको क्या लगता है हुकूमत किस तरह की होनी चाहिए, जो ना कि सिर्फ पाकिस्तान को चलाए बल्कि तमाम जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं उन्हें भी साथ लेकर चला जाए? तो ये किस तरह की हुकूमत आप चाहते हैं कि इस तरह की हुकूमत होनी चाहिए जिससे हर एक को फायदा हो? भाई देखें, हुकूमत है ना, जो किसी की भी हो, ये कोई जरूरी नहीं है हुकूमत किसी भी की भी हो। अवाम को सहूलत चाहिए, अवाम को महंगाई पे कंट्रोल हुआ चाहिए, अवाम को इंसाफ चाहिए। ये नहीं है कि जगह जगह डकैती हो रही है, चोरियां हो रही हैं। आप देखें ना कितना रेशो में इजाफा हुआ है डकैतियों और चोरियों में। अवाम को भाईजान सहूलत चाहिए। अगर किसी अवाम को ये सहूलत मिली है तो आप मुझे बता दें। किसी चोर डकैतियों में इजाफा हुआ है, आप देख रहे हैं कि कैसे दरिंदे फिर रहे हैं। इन्होंने कहा था हम पुलिस में ऐसे ही लाएंगे, क्या लाए हैं ये पुलिस में सिवाय IG के चेंज करने के? तो ये बात है कि अवाम सिर्फ सहूलत चाहती है। अवाम को गर्ज नहीं है कि इमरान खान साहब वजीर आजम हों या इनकी पार्टी का कोई और वजीर आजम बने। अवाम को जो इन्होंने वादे किए थे कंटेनर पर, आज भी हम चाह रहे हैं कि वो ये वादे पूरे कर दें। बस जावेद साहब, ये वादे 3 साल, मेरी बात सुन ले, आखिरी बात, आखिरी 3 साल पूरे हो चुके हैं, तो एक वादा भी पूरा नहीं हुआ। एक वादा भी पूरा नहीं हुआ। कि आज ये तीसरा साल है, तो ये एक वादा इन्होंने किया था कि अगर मैं IMF के पास जाऊंगा तो खुदकशी कर लूंगा। तो सिर्फ ये बता दें कि किस चौक में खुदकशी करनी है, चलो अवाम को कुछ तो तसल्ली हो जाए। ये तो मिर्ज़ा जावेद साहब, ये तो सियासतदान जो हैं वो जज्बात में आके बयान तो दे देते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडर्स भी बहुत कुछ कहते रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर भी बहुत कुछ कहते रहे हैं। ये बयानात की हद तक ही शायद अच्छा लगता है अवाम को भी सुनने के। ये बयानात भी हद तक किए तो फिर ठीक है, फिर जैसे चल रहा है चलन दे। फिर आप 3 साल की कारकर्दगी क्या पूछ रहे हैं? फिर उन्होंने सब्ज बाग दिखाए थे, आपको भी नजर आ रहे हैं, मुझे भी आ रहे हैं। तो फिर आप क्या पूछ रहे हैं? ठीक चल रहा है सिस्टम, चलने दे। नहीं, बात तो हमने मिर्ज़ा जावेद साहब देखें, बात तो हमने वो करनी है ना, जो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अच्छे जो काम किए हैं उसे हम उसके ऊपर हम अप्रिशिएट करेंगे। जो काम उन्होंने वादे किए थे अभी तक नहीं हो सके पूरे, उस पे भी हम बात करेंगे कि क्यों नहीं हुए। क्या मेरी बात सुने,
اچھا کام کیا ہے کہ کارخانے بند کر دیے اور لنگر خانے کھول دیے. میں تو لنگر خانے سے کھانا جا کر کھا لوں گا, میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ آپ 15,000 روپے میں اس مہنگائی میں جتنا بجلی کا ریٹ ہو چکا ہے, رینٹ پہ مکان ہو, آپ 15,000 یا 17,000 روپے میں میرا بھائی آپ اپنے کچن کا مجھے ذرا آپ اسٹیمیٹ دے دیں تو ہم مان جائیں گے. یا تو قیمتیں انہوں نے جیسے بڑھائی ہیں تو پھر مزدور کی تنخواہ بھی بڑھاتے ہیں. آج آٹا لینے کے لیے لوگوں کو لینے لگی ہیں, چینی لینے کے لیے لوگوں کو لینے لگی. آپ نے دیکھا ہے رمضان میں جو لوگ چینی لیتے تھے ان کے ہاتھ سے وہ نشان لگایا جاتا تھا جیسے ووٹ ڈالنے کے لیے تاکہ یہ 1 کلو چینی ہے دوبارہ لینے نہ آئے. تو ہم تو پھر دوبارہ پیپل پارٹی کو پٹو دور میں آ گئے جس وقت ڈیپو ہوا کرتے تھے. تو بجلی کا یہ عالم ہے کہ آج آپ گھر میں اے سی نہیں چلا سکتے. آپ واش روم میں جائیں گے بند کریں گے کہ اتنے زیادہ ریٹ ہے کہ آپ بچوں کو ڈانٹیں گے. یہ ایسے کام نہیں چلے گا. یہ اپنے وعدے پورے کریں. مہنگائی تو ہے جاوید صاحب, مہنگائی تو ہوئی ہے. 15,000 روپے میں نوکری کرنے والا انسان اپنا گھر کس طرح سے چلائے گا, یہ واقعی ایک سوچنے والی بات ہے. لیکن مجھے آپ یہ بتائیں, چلیں پاکستان تحریک انصاف نے 3 سالوں میں کوئی کام نہیں کیا مان لیتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر بات کریں یا پاکستان مسلم لیگ نون کی بات کریں, جس طرح آپ 3 بار اقتدار میں پاکستان مسلم لیگ نون رہی ہے, تو مجھے بتائیں سب سے پہلے ساری چیزوں کو چھوڑ دیں, ہم نہ سیاست پہ جاتے ہیں نہ کسی اور پہ, سب جو مین چیز ہے پولیس ریفارمز, آپ بتائیں کیا ان پہ آپ لوگوں نے کنٹرول کیا, انہیں ٹھیک کرنے کی کوشش کی؟ ہاں جی میں بتاتا ہوں. آپ نے دیکھا ہے کہ کہیں اگر ڈکیتی ہوتی تھی, قتل ہوتا تھا, کسی بچی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی تھی, اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا تھا تو شباز شریف صاحب خادم اعلیٰ تھے جو پنجاب کے, وہ خود پہنچتے تھے. تو یہ بات نہیں ہے آج تک. یہ بتائیں, یہ تو آپ نے دیکھا سہیوال کا واقعہ ہوتا ہے, ان کے بچوں کو پھول دینے جا رہے ہیں, جس کے باپ کو قتل کر دیا جائے اور ان کے بچوں کو جا کر آپ پھول دیتے ہیں. یہ ایسے پھول دینے کا کام نہیں ہوتا. افسوس میں نواز شریف صاحب نے اللہ کے فضل سے کام کیے ہیں. آج بھی ان کی اور ٹرین نظر آپ کو آ رہی ہے, میٹرو نظر آ رہی ہے, موٹر ویز نظر آ رہی ہیں. تو آپ مجھے ذرا بتا دیں, انہوں نے ڈیم کے اتنے فنڈ لیے تو مجھے بتا دیں کہ کون سا ڈیم بن چکا ہے, کون سی موٹر وے کا انہوں نے افتتاح کیا ہے. وزیر اعظم کا کام نہیں ہے لنگر خانوں کا افتتاح کرنا میری جان. لیکن مرزا صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے, دیکھیے زینب کا آپ بات پھر دوسری سائڈ پہ چلے جاتی ہے, میں اس سائڈ پہ جانا نہیں چاہ رہا. بہرحال وہ پھر بحث کہیں سے کہیں اور نکل جائے گی. اچھا, پنجاب میں عثمان بزدار کی کارکردگی کی جتنی تعریف آپ پاکستان تحریک انصاف کرتی رہی ہے, تو آپ کے اتحادیہ اور آپ کی حکومت کے افراد بھی بزدار حکومت کی تعریف نہیں کرتے. اس کا کیا اس پہ آپ کہنا چاہیں گے؟ بزدار صاحب شریف آدمی ہیں, اچھے آدمی ہیں, ابھی اس کی پرسنل تو کوئی ایسی بات ہی نہیں کرتے. ہم تو بزدار صاحب کے کاموں کی بات کر رہے ہیں. جی جی. کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے ابھی تجربہ نہیں ہے. تو یہ اگر تجربہ نہیں ہے تو بھیا یہ کوئی اکیڈمی تو نہیں ہے کہ آپ نے اتنا بڑا صوبہ چلانا ہے کہ آپ کہیں مجھے تجربہ نہیں ہے, مجھے ایسا نہیں ہے. یہ کام جو ہوتا ہے نا دن رات ایک کرنے سے ہوتا ہے. اگر آپ اپنا گھر بنانا شروع کر دیں نا تو آپ کو صبح 7 بجے صبح اپنے جو آپ مستری ٹھیکیدار لگائیں گے وہاں آپ کو پہنچنا پڑے گا. تو یہ تو اتنا بڑا صوبہ ہے, یہ گھر بیٹھنے سے نہیں ہوتا, یہ باہر نکلنے سے ہی ہوتا ہے. شباز شریف صاحب بھی صبح 6 بجے نکلے ہوتے تھے جب رنگ روڈ بن رہا تھا اور ٹرین بن رہی تھی. ایسے تھوڑے بن گئے کہ یہ انہوں نے 3 ماہ میں ایک ریکارڈ چائنا والے مان گئے کہ اتنی سپیڈ سے ہم بھی کام نہیں کروا سکتے جتنی سپیڈ سے شباز شریف صاحب نے کام کروائے ہیں. تو بزدار صاحب کام کروائیں, عوام کو نظر آئیں. آج مہنگائی کا جو ہے, آپ گوشت کا ریٹ چیک کر لیں, لکھا کچھ ہوتا ہے اور دیتے کیا, کیونکہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. رائٹ مرزا جاوید صاحب ہمارے ساتھ رہی گئے, یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین. ناظرین ہمیں عمران سہیل صاحب نے جوائن کیا ہے, سینئر تجزیہ نگار ہیں. ان کے ساتھ ساتھ مرزا جاوید صاحب بھی ہمارے ساتھ پہلے سے موجود ہیں. عمران صاحب آپ کی طرف میں آنا چاہوں گا, مجھے آپ بتائیے گا کیا آپ پاکستان کی ریاست کو ریاست مدینہ سمجھتے ہیں کہ وہ بن گئی ہے؟ پاکستان ریاست مدینہ کی اگر بات کی جائے تو ریاست مدینہ میں تو بہت سارے ایسے اصول ہیں جو کہ غریب آدمی کے لیے ہوتے ہیں, اور بہت سارے ایسے اصول ہیں جو اسلام کے قوانین کے مطابق ہوتے ہیں.
اور لیکن یہاں پر تو شاید پاکستان تو اسلام کے نام پر حاصل کر لیا گیا تھا، لیکن چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو یا پاکستان تحریک انصاف ہو، ابھی تک نہ تو اتنی اخلاقی ضرورت ہے اور نہ ہی کوئی ایسی کے اندر ہمت ہے کہ یہ پاکستان میں اسلامی قوانین کو نافذ کر سکے، بلکہ نافذ کیا کرنا، ان کے قریب تر بھی نہیں جا سکتے. اور جو بیسک سوال تھا آپ کا، وہ اس کا مقصد یہی تھا کہ کیا غریب آدمی کو انصاف مل رہا ہے، کیا روزگار ہے، کیا یہ ساری چیزیں ہیں. میرا خیال ہے کہ ایسی کوئی بھی چیز ابھی تک تو بظاہری طور پر نظر نہیں آتی ہے. کوشش ضرور کی جا رہی ہے، اعلانات ضرور کیے جا رہے ہیں، لیکن اس طرح کا کوئی بھی اقدام ابھی نظر نہیں آتا. ٹائم لگے گا تھوڑا، کیونکہ بہت سارے بگاڑ ہیں جنہیں ختم کرنے میں بھی شاید 5 سے 10 سال لگ جائیں. عمران، حکومت کی 3 سال کی کارکردگی کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ حکومت کی 3 سالہ کارکردگی کو ہم اسی طرح سے دیکھتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ کووڈ نے جس طرح سے 2 سال میں دنیا بھر کی معیشت کو تباہ کیا، پاکستان کی معیشت تباہ تو نہیں ہوئی لیکن مستحکم ہم کہہ سکتے ہیں کہ رہی ہے. اور اچیومنٹس کے جو سال ہوں گے وہ آنے والے 2 سال ہوں گے کہ ان 2 سالوں میں کیا کر پاتے ہیں. نئی حکومت جب بھی آتی ہے تو آتے وہ سب سے پہلے تو یہی کام کرتی ہے کہ پچھلی حکومتوں نے جو بگاڑ پیدا کیے ہیں ان کو مدعا الزام ٹھہراتے ہوئے انہیں آہستہ آہستہ ان کی نشاندہی کرتی ہے. پھر ان کی اپنی پالیسیز ابھی بننی ہوتی ہیں، پھر جب امپلیمنٹیشن کا وقت آتا ہے تو الیکشن کا وقت قریب آ جاتا ہے. تو آپ بھی دیکھ رہے ہوں کہ بہت سارے منصوبے جو شروع کیے گئے تھے یا پرانی حکومت کے منصوبے تھے، وہ منصوبے آہستہ آہستہ اگر ہم دیکھیں تو یہ گورنمنٹ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کری ہے. اور جو ان کے منصوبے تھے انہیں بھی جو ہے وہ شروع تو کیا لیکن مکمل کرنے میں ٹائم لگے گا، یا کچھ ایسے منصوبے جنہیں شروع کرنے میں ٹائم. پلیز ہولڈ آن. اچھا، مجھے یہ بھی بتائیے گا عمران، کیا کارکردگی کا پیمانہ مہنگائی اور قوت خرید سے نہیں لگایا جانا چاہیے؟ آج عوام فریاد کرتی ہے کہ مہنگائی زیادہ ہے اور انکم کم. اس کا جواب کس طرح سے دیں گے آپ؟ برائے مہربانی ہولڈ کیجیے. کس دور میں نہیں پلیز ہولڈ آن. اگر ہر آنے والے دور کی بات کریں تو ہر آنے والے دور میں ایسے ہی ہوا ہے کہ وہ اپنی جو بھی ساری کارکردگی ہے اسے اسی پیراہ میں تولتے ہیں کہ یار حالات ٹھیک نہیں ہیں. اور غریب آدمی یہ سوچتا ہے کہ شاید ہر آنے والی حکومت جو ہے وہ جو ان کی قوت خرید ہے اس کے مطابق اس کی آمدنی کو کر دے گی. لیکن ابھی تک تو ایسا کہیں نظر نہیں آ رہا ہے کہ جو ماضی میں رہا کہ غریب آدمی ہمیشہ سے یہی سوچتا تھا کہ جتنے وہ پیسے کماتا ہے اس میں اس کا گھر کا خرچہ پورا ہو جائے. تو یہ اب کی بات نہیں ہے. یہ آپ جب سے پاکستان بنا ہے تب سے لے کے اب تک ہر انسان مہنگائی کا رونا ہی روتا ہے. لیکن ان دنوں کی اگر بات کریں، جو کووڈ آیا، کووڈ نے 2 سالوں میں جتنا عام آدمی کو نقصان پہنچایا، اس کے جو خرچے تھے، اخراجات تھے، وہ بڑھ گئے. آمدنی نہیں تھی پہلے، اتنی آمدنی تو تھی کہ وہ اپنا گھر کا خرچہ چلا لیتا تھا، لیکن اب آمدنی اس حد تک کم ہو گئی ہے کہ کام کبھی ہے کبھی نہیں ہے، لیکن خرچے تو اس کے جوں کے تو ہیں. اس کے اسکول کی فیس ہے بچوں کی، اگر اس کے گھر کے اخراجات ہیں، کوئی کرایہ دیتا ہے، کوئی بجلی کا بل دیتا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں جوں کی تو ہیں. لیکن اس کی آمدنی میں ضرور فرق پڑا ہے. اس آمدنی اور اس کی جو آمدن کے ذرائع ہیں اس کو مستحکم کرنے کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے گو کہ ریاست کا کام ہے کہ وہ اپنا کام کرے. موجودہ جو حکومت ہے اس کا کام بنتا ہے کہ وہ کام کرے اور عام آدمی کے لیے روزگار کے مواقع جو ہیں وہ فراہم کرے. رائٹ. مرزا جوید صاحب، آپ بتائیے گا، ہم حکومت کی 3 سالہ کارکردگی کے اوپر تو بات کر رہے ہیں، اگر ہم اپوزیشن کی سیاست کی بات کریں تو اپوزیشن کی سیاست کس قدر مضبوط رہی ہے ان 3 سالوں میں؟ دیکھو جی، اپوزیشن کی سیاست جو رہی ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ اپوزیشن پر کتنے بے شمار پرچے ہوئے ہیں. میں اپوزیشن کو تو میرا خیال ہے شاید رات کی نیند بھی نہیں آئی ہوگی 3 سالوں میں. انہوں نے اپوزیشن میں جو بات کرتا ہے انہیں صبح جیل جانا پڑتا ہے. شیر رشید صاحب کے اگلے دن ہی آ جاتی ہے کہ صبح فلانے کی باری ہے جی جیل جانے کی. تو اس لیے اور کیا ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن نے کچھ نہیں کیا. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو کام اپوزیشن کو کرنا بھی چاہیے نا، ہم نے تو پنجاب اسمبلی میں بھی اتنا احتجاج نہیں ہو سکا جتنا ہونا چاہیے تھا اس مہنگائی کے خلاف. تو باقی اپوزیشن اپنا کردار جو بنتا ہے کوشش کر رہی ہے، اپنا ادا کر رہی ہے، لیکن یہ عوام کا بھی کام ہے. ہم تو چاہ رہے تھے کہ یہ نہ کہے کہ اپوزیشن نے شاید ہمیں چلنے نہیں دیا، یہ ہم اس لیے کوئی ایسی رکاوٹ پیدا نہیں کر رہے تھے کہ کچھ نہ کچھ تو کام کر کے عوام کو دکھا دیں. لیکن بھائی جان، اگر اپوزیشن نے بھی کچھ نہیں کیا تو اس کے باوجود کام نہیں ہوئے، ہر ادارے نے بھی ان کا ساتھ دیا، تو پھر کیسے کام ہوتے ہیں؟ کام تو یہ بے شمار ہو جانے چاہیے تھے. جتنی اپوزیشن کی طرف سے سپورٹ
ہر محکمے کی طرف سے ان کو سپورٹ ملی تھی. شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ اگر مجھے اس سے 50% بھی سپورٹ ہوتی نا تو یہ پاکستان بہت ترقی کرتا. اچھا ان تو ہم تو دیکھ 3 رہے ہیں سالوں کہ میں اب مرزا یہ جاوید صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ اپوزیشن کی جو ایک ہار ہوئی ہے, اپوزیشن جو کمزور ہوئی ہے, یہ حکومت کی جیت ہے؟ ہاں یہ بہت بڑی جیت ہے. دیکھیں یہ بہت بڑی جیت ہے کہ انہوں نے اتنی زیادہ ایف آئی آر کروا دی ہیں, یہ بہت بڑی جیت ہے. لیکن ہاں اگر کرپشن ثابت ہوتی, بہت بڑا دیکھو نیب نے میاں نواز شریف صاحب پر کتنا خرچہ کیا اور برآمد کیا ہوا. اگر اب میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ نے یہ چوری کی ہے, یہ آپ نے میرا 10 تولے سونا چوری کر لیا, پولیس والے آپ سے کوئی برآمد ہی نہیں کرتے, تو پھر چوری کیا ہو؟ نواز شریف صاحب نے کرپشن نہیں کی تھی, کرپشن نہیں کی تھی, اور یہ تو بالکل الزام تھا. تو آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کے اور ایف آئی آر کرائے, جو دل چاہتا ہے کرائے, لیکن خدا کے لیے عوام سے جو وعدے کیے تھے وہ وعدے پورے کر لے, عوام کو خوشحال کر دے. تو خیر ہے, اپوزیشن جیل بھی برداشت کر لے گی, لیکن عوام کی سہولت کے لیے تو جو عوام کو بھی سہولت نہ ملے, عوام کو بھی سہولت نہ ملے تو اپوزیشن بھی جیلوں میں رہے تو اس ملک کا کیا بنے گا؟ آپ نے مدینہ ریاست کی بات کی ہے, مدینہ ریاست میں تو ایسا نہیں تھا. آج بے شمار لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. واقعی میں آپ کو یہ حقیقت بتا رہا ہوں, میں ایک دیہاتی علاقے کا ایم پی اے ہوں, میں دیکھتا ہوں میرا آنا جانا ہے, لوگوں کو کیسے گزارا ہوتا ہے. یقین کریں جو سفید پوش لوگ تھے نا, میں دیکھتا ہوں ایک پا گھی لے کر جا رہے ہیں, 5 کلو 3 کلو آٹا لے کر جا رہے ہیں, ایسے لوگ اپنا گزارا کر رہے ہیں. تو یہ ملک اس لیے تو نہیں بنا تھا. ایک والدہ اپنے بچے کو پالنے کے لیے, بچے کے دودھ کے پیسے لانے کے لیے اسے مزدوری بھی نہ ملے, اور اسے جب وہ لاہور پہنچے یا کسی رکشے پہ بیٹھے اور اس کے ساتھ زیادتی ہو جائے. یہ مدینہ ریاست کی بات نہیں ہے. مدینہ ریاست کے لیے بہت سی قربانیاں خود دینی پڑتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ ایک انہوں نے رنگ روڈ پنڈی میں بنایا ہے اور دیکھو کتنی کرپشن ثابت ہو گئی ہے اس رنگ روڈ پر. رائٹ مرزا جاوید صاحب. عمران صاحب آپ 2 پوائنٹ ہیں. ایک مرزا جاوید صاحب نے کہا کہ اپوزیشن کو جیلوں میں جانا پڑتا ہے, ان پہ ایف آئی آر بہت ہوتی ہیں. دوسرا جو وہ بات کر رہے ہیں رنگ روڈ کے اوپر جو اتنا بڑا انہوں نے کہا انکشاف ہوا, اس کے اوپر کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں اپوزیشن کا جو کردار رہا ہے وہ سب کے سامنے رہا ہے. اپوزیشن اگر خود متحد ہو جاتی اور اگر وہ واقعی حکومت کے لیے مشکلات پیش کرنے چاہیے تو مشکلات پیش آ سکتی تھی, حکومت گر سکتی تھی. لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی نون لیگ کی بات کریں, پی ڈی ایم کی بات کریں, تو کریڈٹ کا سارا مسئلہ تھا. پیپلز پارٹی اگر گورنمنٹ گرتی تو کہتی سارا کریڈٹ میں لے کے جاؤں, اور وہ نون لیگ کہتی تھی کہ سارا کریڈٹ میں لے کے جاؤں. انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں. پہلے پیپلز پارٹی پیچھے ہٹی, اور جب پیپلز پارٹی پیچھے ہٹی تو پی ڈی ایم ختم ہو گئی, اور کسی کو یہ کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ واقعی جب اپوزیشن ایک متحد ہو کر حکومت کے خلاف کو محاذ کھڑا کرنے جا رہی ہے, تو جب اپوزیشن کمزور ہوئی تو حکومت زیادہ طاقت کر رہی. کمزور ترین اپوزیشن کو طاقتور کرنے میں اپوزیشن کا بہت بڑا کردار ہے. یہ صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ان کو یہ موقع نہ مل جائے کہ یہ کہیں کہ ہمیں حکومت کرنے نہیں. تو میرا خیال ہے اگر آپ پہلے ہی سال, اگر آپ کو عمران خان آ کر اسلام آباد کے ڈی جیپ میں دھرنا دے کر آپ کی وزیر اعظم کو گھر بھیج سکتے ہیں, تو آپ بھی پہلے ہی سال میں یہ کام کر سکتے تھے. اس کا مطلب آپ اتنے ہی برابر جرم میں شریک ہیں. جب لوگوں کے حالات خراب ہیں تو آپ نے لوگوں کو مرنے دیا بھوکا. یہ آپ کہتے ہیں میرے حلقے میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے آپ حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں ان کو مرنے میں. آپ کیوں نہیں کھڑے ہوتے, آپ کیوں نہیں آتے احتجاج کرنے کہ آپ کے حلقے میں 100 لوگ بھوکے مر رہے ہیں, ان کے کھانے کے لیے کوئی روزگار نہیں ہے, ان کے پاس کمانے کے لیے. کہ پھر آپ آئے نا, بولے نا, آپ کیوں 2 سال کا انتظار کر رہے ہیں؟ آپ کیا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کے حلقے میں 200-300 آدمی بھوکا مرے, اور پھر آپ جا کر اگلے الیکشن کمپین میں جا کے جلسے کریں اور رولا ڈالیں کہ دیکھو انہوں نے 200 بندہ بھوکا مار دیا تھا. کیا ریاست مدینہ میں یہی ذمہ داری ہے کہ جو موجودہ سردار ہے یا موجودہ جو نظام چلانے والا سربراہ ہے, جو خلیفہ ہے, وہی سارے حالات ٹھیک کرے؟ حالات ٹھیک کرنا صرف خلیفہ کی ذمہ داری نہیں ہے, دوسرے جتنے بھی عمرا ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے وہ بھی اتنا ہی کردار ادا کرے لوگوں کی بھوک اور افلاس ختم کرنے کے لیے.
دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ تعلیم دی ہے کہ اپنے اللہ تعالیٰ نے بندوں کے حقوق میں رکھا ہے کہ اپنی ہمسائے کے کھانے کا اس کی بھوک کا خیال رکھیں. آپ اتنے بڑے رقبے اور اتنے بڑے زمیندار اور اتنا بڑا پیسہ ملا انہوں نے, لیکن آپ انتظار کر رہے ہیں کہ لوگ بھوکے مرے تاکہ آپ الزام کس پہ ٹھہرائیں؟ حکومت کے اوپر, تاکہ آنے والے 5 سالوں میں آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ دیکھیں انہوں نے تو بندے بھوکے مار دیے تھے, ہم بندے زندہ کریں گے, مروں کو تو زندہ نہیں کر سکتے نا. آپ آ کر سب سے پہلے 1-2 سال یہ رونا رہے گا, دیکھیں جی خزانہ خالی کر دیا, خزانے میں پیسہ نہیں ہے, ان کے حالات خراب ہو گئے. تو یہ ساری باتیں میڈیا پہ آ کر کہنے کے لیے بڑی آپ کو اچھی لگتی ہیں, لیکن آپ ریاست المدینہ کے اوپر تنقید تو بات کرتے ہیں. آپ یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ اسلامی ریاست ہے ہماری, اسلامی سربراہ مملکت جتنے بھی ہوتے ہیں نا وہ اسلام کے اصولوں پر چلنے کے لیے بنتے ہیں. اگر ہمارا ملک اسلام کے نام پر بنا تھا تو پھر ہمیں صرف حکومت کی نہیں بلکہ اپوزیشن کی بھی اتنی ذمہ داری ہے. اگر وہ اسمبلی میں آ کر اتنی سیلری اور اتنی تنخواہ لیتے ہیں, اتنی مراد لیتے ہیں, تو پھر یا تو وہ کہیں نا کہ یار ہم نہ مراد لیتے ہیں کیونکہ ہم حکومت میں نہیں ہے, سیلری چھوڑ دے, آپ کے سارے پروٹوکول سارے خرچے تو حکومت کے 10 دن کے برابر ہیں نا. آپ نے کبھی کو معاف کی, آپ آج لسٹ نکلوا کے دیکھ لیں, مرزا صاحب بھی سیلری لے رہے ہوں گے, مرزا صاحب کے اکاؤنٹ میں بھی پیسے آ رہے ہوں گے. اگر تو حکومت سے ناخوش ہے تو اپنی ساری سیلری واپس کرے نا, کہ جی مجھے اس طرح کی حکومت کا پیسہ نہیں چاہیے, اس طرح کا نظام کے اندر کا پیسہ میرے لیے حرام ہے, یا تو اپنی سیلری نکال کے خالی غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں. تو بات کرنا بڑا آسان ہے, میں اس بات پہ بالکل اعتراض نہیں کر رہا کہ یہ کیا بات کریں, لیکن آپ کو کھڑا ہونا چاہیے کسی غلط اقدام کے لیے. اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی چوری ہے میں آ جاؤ, آپ پیچھے ہو جائیں, تو پھر قیامت والے دن آپ ہی جواب دیں. رائٹ جی جوید صاحب, رائٹ عمران صاحب, رائٹ آپ کا پوائنٹ آ گیا. جوید صاحب کچھ کہنا چاہیں گے یا میں نیکسٹ کویسچن کی طرف بڑھوں؟ دیکھیں میں ان کا کوئی 1-2 باتوں کی مجھے سمجھ نہیں آئی. یہ کہہ رہے تھے, میں نے ایک بار پہلے کہہ دیا ہے کہ برآمدگی تب ہوتی ہے کہ کچھ چیز چوری ہوئی ہو. ہم تو چاہ رہے ہیں کہ انہیں اپوزیشن کے ساتھ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں, اس کے ساتھ زیادہ اور کریں, لیکن عوام کو تو آپ بتائیں کہ عوام کو آپ نے کیا 3 سالوں میں سہولت دی ہے مہنگائی کے علاوہ. آپ کسی بات پہ کریں. انہوں نے لاہور کی آپ صفائی کی بات کر لیں, لاہور کا انہوں نے کیا اشر کر دیا. لوگ لاہور کی مثالیں دیا کرتے تھے کہ لاہور بہت خوبصورت شہر ہے, صاف ستھرا شہر ہے. آپ وہ کچرا کنڈی کا گھر بن چکا ہے, ہر اس شہر پہ آپ جائیں گے آپ کو گند ہی گند نظر آئے گا. انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے لاکھوں درخت لگا دیے, کروڑوں درخت لگا دیے. میں ان سے بھائی سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا مجھے یہ بتا دیں, یہ صرف کاغذوں میں لگے ہیں, آپ مجھے ذرا فزیکل دکھا دیں. یہ جب وقت آئے گا, یہ تو کرپشن ثابت نہیں کر سکے. کرپشن اللہ کے فضل سے ہوئی نہیں تھی, لیکن جب وقت آئے گا کہ آپ کو کرپشن ثابت ہوگی. ان کی اپنی حکومت میں کرپشن ہو رہی ہے, آپ کا میڈیا بتا رہا ہے کہ کرپشن میں کتنا اضافہ ہو چکا ہے, یہ رپورٹیں بتا رہی ہیں. جوید صاحب, عمران سہیل نے ایک سوال آپ کی طرف چھوڑا تھا, میرے خیال سے آپ کو اس کی سمجھ نہیں, میں مجھے سمجھ نہیں آئی, بتا دیں ذرا, ریپیٹ کر دیں. جی عمران صاحب نے یہ آپ سے کہا تھا کہ آپ نے کہا کہ میرے علاقے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں روزگار نہیں ملتا, جنہیں نوکریاں نہیں مل رہی, غربت کے مارے وہ مر رہے ہیں. تو عمران صاحب نے کہا تھا پھر آپ حکومت سے تنہا کس چیز کی لے رہے ہیں, کیوں لے رہے ہیں؟ آپ اگر تنہا لے رہے ہیں تو آپ حکومت کے ساتھ برابر کے شریک ہیں اس ظلم میں. اگر آپ تنہا نہیں لیتے اور اس عوام کے لیے کھڑے ہوں, پھر آپ کھڑے کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ بالکل, ہاں ہم عوام کے لیے کھڑے ہیں. آپ ذرا یہ تجاج کا ریکارڈ دیکھ لیں, اللہ کے فضل سے میرے حلقے میں سب سے زیادہ ہے. یہ بات ٹھیک انہوں نے کی ہے کہ لیکن ہم اگر حکومت کا حصہ ہوتے نا تو میرا بنتا تھا استعفیٰ دینا, میرا استعفیٰ دینا بنتا تھا. سر تنہا تو آپ کو حکومت ہی دے رہی ہے نا. حکومت ہوتی بھائی جان, یہ میری تنخواہ کی آپ بات کرتے ہیں, تنخواہ میں تو بے شمار لوگ لے رہے ہیں. جی اگر ہم یہ استعفیٰ دے دیتے میں تنخواہ نہیں لیتا. میری تنخواہ سے اگر پورے علاقے کا روزگار ختم ہوتا ہے تو میں اپنی مارنے کے لیے تیار ہوں. آپ احتجاجن وہ مراد بند کر دیں نا. آپ تمام اپوزیشن کرا گے, ہم احتجاجن تمام مراد نہیں لیں گے حکومت سے. حکومت نے غریب آدمی کا کھانا پینا محال کر دیا. یہ تو سارے محکموں نے جو لیے تھے, میری بات سنیں, میری بات سنیں, یہ جو آپ نے فنڈ لیے تھے یہ حکومت کو ڈوب مرنے کا مقام ہے.
जो आपने डैम के लिए फंड लिए थे, मैं भी आप उनका सामने दे, गरीब आदमी का मैं आपके हक में बात कर रहा हूँ। मेरी बात सुने, मैं आप अच्छी बात मेरी बात पहले सुन ले जरा गौर से, आपको समझ आएगी। मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप 2-2.5 ऑपोजिशन मेंबरान तनख्वाह लेनी छोड़ देते, मुराद लेनी छोड़ देते, हुकूमत के लिए डूब मरने का मुकाम होना था। यार ऑपोजिशन तो इसलिए पैसे नहीं ले रही कि गरीब आदमी को हमारी तनख्वाहें बांट दो, तो फिर मैं देखता हुकूमत क्या करती, मुराद लेती कि ना लेती। जन मैं उसका जवाब देने लगा हूँ आपको भाईजान। मैं जनाब नु यही कहने लगा हूँ कि अवाम ने कैसे डैम फंड के लिए पैसे दिए, लोगों ने अपना जेवर बेच कर दिए, लोगों ने अपना खाना कम करके दिए कि चलो हमारे मुल्क का डैम बन जाए। वो डैम के पैसे का आज पता नहीं लग रहा, और आपकी हुकूमत के लोग कह रहे हैं कि वो जी करप्शन की नजर हो गया है। तो जब अवाम आप अदालत में केस खत्म हो जाएगा, अवाम का इत्मीनान खत्म हो जाएगा, तो मिर्जा साहब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। एक सवाल मैं लास्ट आपसे करना चाहूंगा, और इमरान साहब आपसे भी शॉर्टली उसका आपने जवाब देना है। एक गरीब इंसान जो उसके साथ ज्यादती होती है या उसके साथ कोई भी ऐसा मसला होता है, सबसे पहले उसकी एक्सेस होती है पुलिस के पास, वो पुलिस के पास ही जाता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, कोई भी जमात हो, वो अगर सबसे पहले पुलिस रिफॉर्म्स नहीं ठीक करते, तो फिर मुझे बताएं उस हुकूमत के बाकी काम करने का क्या फायदा। अगर किसी गरीब के साथ कोई मसला होता है, वो पुलिस के पास जाता है और पुलिस उनकी बात नहीं सुनती। देखिए पुलिस बिल्कुल नहीं सुनती। मैं अपने थाने रेवेन्यू की बात आपको बता रहा हूँ कि आप देखें, रिकॉर्ड कर डालें कि इस ईद पे बेशुमार डकैतियां हुई हैं और डकैतियों के दराज कत्ल हुए हैं, लेकिन आज वो क्या इस मदीना रियासत में कहाँ तलाश करें। सर खाली मदीना रियासत को इल्जाम ना दें मिर्जा जावेद साहब, खाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को इल्जाम ना दें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपनी हुकूमत में क्या पुलिस के रिफॉर्म्स की? ये इन्होंने कराना था। मैं तो पहले रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये गुलजार साहब का काम था कि ये इनसे कैसे काम लेना है। आप सुबह किसी ऑफिस में चले जाए, आपको कोई ऑफिसर नहीं मिलेगा। आप किसी थाने में चले जाए, आपको SHO नजर नहीं आएगा, DSP बैठा नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो तो इनकी सिक्योरिटी के लिए लगे हुए हैं। जिन्होंने कहा था कि हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, गवर्नर हाउस को हम यूनिवर्सिटी बना देंगे, तो आप अब जरा सिक्योरिटी इनकी चेक कर लें। जब इन्होंने वादा किया था कि हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे। राइट, इमरान साहब शॉर्टली जरा जवाब दे दीजिए। जी इमरान साहब, मिर्जा साहब ठीक कह रहे हैं कि पुलिस का निजाम इतना खराब हो चुका है कि अब कोई इमरान साहब हमें भी पता है ये, इमरान साहब ये हमें भी देखें, हमें भी पता है कि पुलिस का निजाम बहुत ज्यादा खराब है, हर हुकूमत में खराब रहा है, लेकिन गरीब अवाम किस तरह इससे बचे? जिसके पास वो फरियाद लेके जाते हैं वही उन्हें लूटने वाले बैठे हैं। आप मुझे जवाब तो देने दें ना। आप मैं वही बात करने लगा था, आपने बीच में बोलना शुरू कर दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर रियासत पुलिस को ठीक नहीं कर पा रही तो इसमें रियासत की बहुत बड़ी नाकामी है। रियासत इस्लाहात नहीं कर पा रही तो रियासत की बहुत बड़ी नाकामी है। तो यहाँ पर अगर आम आदमी बहन अगर निकलना चाहती है, उसकी बेटी अगर बाहर निकलना चाहती है, तो उसको यही डर होता है कि पता नहीं अगले चौक में उसके साथ क्या हो जाना। तो फिर यहाँ पर हुकूमत की सोचने और शर्म का मुकाम। राइट, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इमरान साहब का और मिर्जा जावेद साहब का, जिन्होंने हमें आज प्रोग्राम में टाइम दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, अगले प्रोग्राम में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।